बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूँ नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज का ये प्रोग्राम आप देखते हैं हर पीर के दिन 12 बजे से 1 बजे तक लाइव, और मंगल को 6 बजे रिपीट होता है ये प्रोग्राम। और इसके अलावा स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होते हैं, लाइव कॉल के ज़रिए आप अपना तिब्बी मसला बता सकते हैं। आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसा मसला है जिसके बारे में आप परेशान हैं, जानना चाहते हैं हल, या फिर अक्सर ऐसे होता है कि जब आप थक जाते हैं एक बीमारी के साथ, इतना वक्त गुजार लेते हैं, तो फिर आपको कोई उम्मीद की जो किरण नज़र आती है वो बिल्कुल जी कोई ऐसा, हम जैसे सेहत के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, होम्योपैथी अद्वियात के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये ह्यूमन टेस्टेड मेडिसिन्स होती हैं, तो आपका एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग जाती है। बिल्कुल जी, आप अगर किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो लाइव कॉल के ज़रिए आप अपनी बीमारी के हवाले से बता सकते हैं, और मेरे साथ मौजूद होते हैं आपके सवालों के जवाबात देने के लिए, बीमारियों के मुतालिक हमें आगाही देने के लिए, उनकी तशख़ीस के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से, अद्वियात के हवाले से बताने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा। तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। और जिस तरह हम बात करते हैं हर प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है किसी बीमारी के साथ, तो फिर बंदा उकता सा जाता है कि मतलब इलाज भी हो रहा है लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा होता। वक्ती तौर पे बीमारी में थोड़ा सा आराम आ जाता है, लेकिन बाज़-औक़ात देखने में यही आता है कि मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स सामने आ रही होती हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जी, हिम्मत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है मरीज़ के लिए। ठीक है, जब तक पेशेंट हौसलामंद होता है और वो हिम्मत और हौसला नहीं हार रहा होता तो वो बीमारी का मुकाबला कर सकता है, लेकिन जब पेशेंट हौसला हार जाए, हिम्मत हार जाए, तो फिर बीमारी उस पर हावी हो के उसको कब्र तक पहुंचा देती है। बिल्कुल, मतलब कि आप जब परेशान होते हैं या किसी बीमारी को आप बहुत ज़्यादा जो है सीरियस लेते हैं, सीरियस लेना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि आप एक अलग से परेशानी पाल लें उस बीमारी के साथ साथ, तो वो ऐसा होगा कि वो बीमारी तो बढ़ेगी परेशानी की वजह से, और साथ साथ फिर ये है कि 2 बीमारियां हो जाती हैं। एक जो है वो तो चलें दवाओं से थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा, लेकिन जब आप परेशान होंगे तो उसका तो कोई हल नहीं है। बिल्कुल, ज़हनी बीमारी फिर दूसरी बन जाती है। बिल्कुल जी, स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक ने हर बीमारी का इलाज इस दुनिया में भेज रखा है, बस सिर्फ थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत होती है, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है और थोड़े सब्र की। तो बिल्कुल आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके सिम्टम्स जो हैं वो हो रहे होते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होते कि ये आखिर, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे खाना खाया फ़ौरन पेट में दर्द शुरू हो गया। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मुसलसल मरीज़ के साथ हो रही होती हैं लेकिन पता नहीं चल रहा होता। जब टेस्ट वगैरह होते हैं तब पता चलता है कि जी बड़ी आंत का मसला है। तो बड़ी आंत के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि एक तो सोजिश हो जाना, फिर दूसरा अगर बीमारी बढ़ जाए बड़ी आंत की तो वो कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। लेकिन हम जानेंगे आज के बड़ी आंत की कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो लाहक हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे मुआशरे में ये इस किस्म के अमराज को, जैसे कि बवासीर हो गया, ठीक है, इस किस्म के अमराज को छुपाया जाता है और शर्मिंदगी का बायस समझा जाता है, और काफ़ी सारे लोग इस किस्म के अमराज को लेके ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैदे के मसाइल बहुत आम हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग मैदे के अमराज का शिकार हैं, इसी तरह वही मैदे के मरीज़ और काफ़ी सारे और लोग जो हैं वो बड़ी आंत के अमराज का भी शिकार होते हैं। बड़ी आंत के अमराज के हवाले से काफ़ी सारे अमराज हैं। अब हम अगर कब्ज़ की बात करें, कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ी आंत के रिलेटेड एक मर्ज़ है, ठीक है, एक बीमारी है जिसका ताल्लुक बड़ी आंत से है। ठीक है, जिस तरह हमारा मैदा मूवमेंट करता है और हाजमा करता है, इसी तरह हमारी आंतों की भी मूवमेंट है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात उस मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, उसे फिर कहते हैं इरिटेबल बाउल डिजीज़ या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसे कहा जाता है, जिसमें मरीज़ को हर वक्त जो है वो
حاجت کرنے کی وہ ضرورت جی۔ محسوس ہوتی ہے اور وہ واش روم جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح السریٹو کولائٹس ہے، یہ بڑی آنت کے اندر جو ہے وہ السر بن جاتا ہے جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور مریض کو پیٹ میں شدید درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیمورائڈز یعنی بواسیر، جی۔ پھر بواسیر میں کافی ساری اقسام ہیں، جس طرح بلیڈنگ اور نان بلیڈنگ یعنی خونی اور بادی بواسیر ہو گیا۔ جی۔ اسی طرح فشر ایک بڑا مسئلہ ہے بڑی آنت کا، ٹھیک ہے۔ فشر کی پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے سامنے، جس میں کٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ عموماً قبض کی شکایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قبض کی وجہ سے فشر۔ اسی طرح فسچولا یا ایپسس جس میں دانے کی شکایت جو ہے وہ آتی ہے، وہ دانہ کبھی پٹ جاتا ہے، کبھی اس سے پیپ آتا ہے، کبھی پانی کبھی خون، اس طرح اور بھی کافی سارے بڑے آنت کے حوالے سے امراض ہے۔ اور سب سے بڑا مرض جو ہے وہ پھر ریکٹل کینسر ہے یا کولن کینسر جو ہے وہ پھر سب سے خطرناک۔ بالکل، کہ مطلب بڑی آنت کی بھی کافی ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں ہم ان میں کہ بڑی آنت کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا پھر بواسیر کا ذکر آپ نے کیا، ان میں جو علامات ہیں اس میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کی علامات بڑے واضح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہیمورائڈس کا مریض ہے یا بواسیر کا جو مریض ہے نا، اس کو بیٹھنے میں دقت ہوگی، وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ جو ہے وہ اریٹیٹ ہوگا اور وہ اٹھنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹول پاس کرتے وقت جو ہے وہ پین ان کو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو میں نے بتایا کہ ارج فور سٹول یعنی سٹول کی حاجت جو ہے وہ بار بار محسوس ہونا ضرورت سے زیادہ، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اور کمر کے نچلے حصے میں درد کی شکایت، یہ بھی بعض اوقات بواسیر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے یا بڑی آنت کے امراض کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وینز ہیں، وینز جو بڑی آنت کے آس پاس سے گزری ہوئی ہے، اس میں سوجن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر صفائی کرتے وقت مریض کو محسوس ہوتا ہے جس طرح انگور کے گنچوں جیسا ان کو فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سٹول میں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بغیر کسی درد اور بغیر کسی جلن کے، تو وہ بھی کولن کی بیماریوں یعنی بڑی آنت کی بیماریوں کی علامت ہے۔ اسی طرح جلن کا احساس ہونا، شدید جلن کا، خارش کا، یہ سارے بڑے آنت کے امراض کے بڑے بڑے علامات ہیں۔ جی جی بالکل جی، جس طرح علامات کے حوالے سے ذکر ہوا، ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ کانسٹیپیشن ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی یہ بہت زیادہ ہے، اگر بڑوں میں بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بر وقت علاج نہ ہو تو کیا اس سے اس طرح کے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اگر فرض کریں آپ کو قبض کی شکایت ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پیٹ سخت رہتا ہے اور آپ دوائیاں بھی نہیں کھاتے اور آپ اس کو اگنور کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا پریشر جو ہے وہ بڑی آنت پہ پڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے پھر بواسیر کی شکایت بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو ٹرک ڈرائیورز ہیں یا بڑی گاڑی چلانے والے ہیں جو 12 گھنٹے 10 گھنٹے ڈرائیو کرتے ہیں، ان کو بھی یہ سمٹمز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بڑی آنت کے اس طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ کافی سارے وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں ججز آتے ہیں، جج لوگ، چونکہ ان کے بیٹھنے کا کام ہوتا ہے، ان کو یہ شکایت آتی ہے سامنے۔ اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں جو 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں بیٹھ کے، یعنی ایکسیسو بیٹھنے کی وجہ سے، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے، یا جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، جو بہت بھاری وزن اٹھاتے ہیں، ان کو بھی یہ پرابلم ڈیولپ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو موٹے لوگ ہیں، اوبیسٹی کا شکار، موٹاپے کا شکار لوگ ہیں، ان کو بھی اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے مریض جو دوائیاں کھاتے ہیں یا دل کے مریض جو ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں بھی بواسیر کی شکایت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بالکل جی، اور یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں کہ ہمیں اپنی جو روٹین ہے، اپنا لائف سٹائل، اس میں یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ظاہری سی بات ہے ہمارا کھانا پینا بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا جو باقی نظام ہے زندگی کا وہ بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں اپنی صحت کے معاملے میں۔ تو یہ ایک زیادہ دیر بیٹھنا، جو لوگ بیٹھ کے آفس میں کام کرتے ہیں، جس طرح ٹرک ڈرائیورز کی بات کی، ڈرائیورز کی ہوتی ہے بات،
تو بالکل جی، زیادہ ٹائم کے لیے بیٹھنا بھی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے بڑی آنت کے پرابلمس کی. دیکھیں نوشین، ہم نے جس طرح پہلے بھی بتایا جی کہ جس طرح معدے کے امراض جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ مسئلہ بھی بڑا عام ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی روزانہ کی بنیاد کی پریکٹس میں، لیکن لوگ جو ہے اس کو شرمندگی کی وجہ سے نہ ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں اور نہ گھر کو. پھر اگر ایلوپیتھی کی سائڈ کی بات کی جائے تو پھر ادھر جہاں پہ جس طرح ایگزامینیشن کی جاتی ہے بغیر سمٹم سنے مریض کے، اور پھر جس طرح ان کو سرجری یا پروسیجر کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے، تو شاید مریض یہی وجہ ہے کہ لوگ ہچکچاتے ہیں اور اس بیماری کا علاج نہیں کروا رہے ہوتے. تو بالکل اگر ہومیوپیتھی کی بات کریں تو ظاہر ہے میڈیسن کے ذریعے علاج ہوتا ہے. جس طرح ہم کانسٹیپیشن کی بات کریں، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی بچوں کے حوالے سے کہ اگر اس طرح کے کوئی بچے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے تو ان کے لیے کوئی میڈیسن ایسی ہے جو ان کو دی جا سکے؟ دیکھیں بچوں میں پھر مختلف قسم کے پرابلم آتے ہیں. ٹھیک ہے، وجوہات جی بالکل. بچوں میں جو ہے وہ قبض کی وجہ سے اکثر ریکٹل پرولیپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آنت کا کچھ حصہ باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ قبض کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. قبض کی وجہ جان کے اس کا ٹریٹ کرنا بہت کانسٹیپیشن کے لیے کوئی میڈیسن کوئی ایسی ہو کہ بچوں میں یہ کانسٹیپیشن کے لیے بچوں میں برایونیا 200 میں بہترین دوائی ہے. برایونیا، جی جی، برایونیا 200 پوٹینسی میں. جی بالکل. تو یہ دن میں کتنی دن دفعہ میں لے ایک سکتے دفعہ صبح نہار اگر دی جائے تو 2-3 دن میں مریض کو افاقہ آ جاتا ہے، اور مستقل افاقہ آ جاتا ہے. یعنی دوائی بند کرنے کے بعد ان کو دوبارہ پرابلم نہیں بنتی. صحیح. اچھا، تو یہی میڈیسن بڑے بھی لے سکتے ہیں؟ بالکل، بڑے بھی لے سکتے ہیں. بڑوں میں پھر ایلومینا کا استعمال جو ہے وہ بہت عام ہے. ٹھیک ہے، پھر اور بھی کافی سارے فیکٹرز اگر دیکھے جائیں تو پھر اس کے مطابق دوائیاں اور بھی مخصوص کی جا سکتی ہے، جیسے کہ نکسومی کا ہو گیا، توجا ہو گیا، مختلف ڈھیر ساری میڈیسنز. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بڑی آنت کی بیماریوں کے حوالے سے بتایا، تو بڑی آنت میں سوزش ہو جانا، جی جی، یہ سوزش کیوں ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے اگر کسی کو یہ مرض ہے اس کی علامات کیا ہوں گی، تو تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں سوزش کا ہو جانا جو ہے وہ انفلیمیشن کا ہو جانا وہ تو بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے بات کی کہ میڈیسن آئی بی ایس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا قبض کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا جو ہے وہ کچھ دوائیوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا اگر بہت زیادہ آپ لاہور جا کے مرچ مسالوں والے کھانے تو بھی آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ فزیولوجیکل ریزنز کی وجہ سے بھی ہے، جس طرح ہم نے ویٹ لفٹنگ کی بات کی، زیادہ دیر بیٹھنے کی بات کی. ٹھیک ہے، مطلب اس کی بھی یہی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو اس کے لیے کوئی میڈیسن ایسی ہے جو بالکل یہ قابل علاج ہے، یہ قابل علاج مرض ہے، اور بہت سارے لوگ ہومیوپیتھی کی طرف رجوع کرتے ہیں اس قسم کے امراض کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرف بہت کامیابی کے ساتھ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ ہیمورائڈس ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ہیمامیلس جیسی دوائی جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے. اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی، بادی بواسیر کی شکایت ہے، اس میں پھر ایسکولس ہپ بڑی بہترین دوائی ہے. اسی طرح اگر ساتھ میں برننگ ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، تو ایلوز بڑی اچھی دوائی ہے. ایسڈ نائٹ. اگر فشر کی شکایت ہے تو پھر اس میں سلیشیا، مختلف قسم کی ادویات موجود ہیں. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو اس کی بڑی آنت کے مسائل ہیں، جی جی، یہ ہوتے ہوتے اگر زیادہ ٹائم اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر السر بڑی آنت میں بھی ہو سکتا ہے، کینسر جو بن جاتا ہے. تو اگر کینسر ہو گیا ہے تو اس کی کیا علامات ہوں گی؟ دیکھیں کینسر کی اپنی مخصوص علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کینسر کی جو بھی شکایت ہو، خواہ وہ بڑی آنت کی ہو یا جسم میں کسی بھی جگہ کا کینسر ہو، کینسر کی علامت یہ ہے کہ ایک مسلسل تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں آپ کا کینسر نہیں ہے، نارمل السر ہے یا زخم ہے یا انفلیمیشن ہے، تو آپ کوئی دوائی لے لیں، گھر کا ٹوٹکا لے لیں، اسپغول کا چھلکا لے لیں، فائبر زیادہ لے لیں، گوشت بند کر دیں، تو آپ کو آرام آ جائے گا. لیکن کینسر کی جو شکایت ہے وہ اس میں آرام نہیں آتا. اگر آپ کچھ بھی کریں، اس میں کچھ بھی دوائیاں لیں یا کوئی پرہیز کریں یا پیٹ نرم بھی کر دیں، تو تکلیف اپنی جگہ رہتی ہے اور میوٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، مرض میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کینسر کی خاص علامت یہ ہے کہ مسلسل تکلیف میں جو ہے وہ مریض
گرا رہتا ہے. بالکل. اس میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یا کانسٹیپیشن مسلسل ہو رہی ہے، پھر ایک دم سے ڈائریا ہو جانا، دوسرا یہ کہ بخار جیسی کیفیت ہو جانا. ہاں جی، کینسر کی دوسری بڑی علامت جو ہے وہ وزن کا کم ہونا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مریض کینسر کا شکار ہے تو سب سے پہلے اس میں یہ بڑی واضح علامت ہوتی ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ دن بہ دن گر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، وجود میں بخار کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح کافی سارے اور بھی سمٹمز ایسوسیٹ کرتے ہیں کینسر کے ساتھ. جی بالکل. کافی ساری معلومات ہمیں جاننے کو ملی، مزید بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. علاج نہ کیا جائے تو ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی آنت کی جو مختلف پرابلمز ہیں، طبی مسائل ہیں، ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تو بالکل ہمیں کچھ چیزوں کی جو ہے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم میڈیسن کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. جو شروعات ہوتی ہے ان بیماریوں کی، کیسے شروعات ہوتی ہے، اگر شروع میں ہی وقت پہ ہی ان چیزوں کا علاج کیا جا سکے تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو اگنور کریں گے، لاپرواہی برتیں گے، تو یہ پھر جس طرح بڑی آنت کے کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، یہ مرض وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ جو ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ٹریٹمنٹ ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ہاسپٹلز نہیں جاتے ہیں، یا پھر اس بیماری کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی وقت پہ ٹھیک ہو جائے گی. تو جیسے اب کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو بر وقت اگر تشخیص ہو جاتی ہے یا تو پھر ظاہری سی بات ہے، کہتے ہیں کہ کینسر جو ارلی سٹیج ہوتی ہے اسی پہ علاج اس کا ممکن ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھی میں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو آنت کا کینسر ہے، تو اس کا علاج ہومیوپیتھی میں کس حد تک موجود ہے؟ ہومیوپیتھی میں کینسر کا بہترین علاج موجود ہے. ٹھیک ہے، کینسر کے کسی بھی سٹیج میں اگر مریض کو ہومیوپیتھک میڈیسن پہ لایا جائے تو بالکل کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بریسٹ کینسر کے ہمارے پاس کیسز ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈائسیکشن سے ان کی بچت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آلریڈی بھی ابھی بھی ایک کیس میرے پاس ہے بریسٹ کینسر کا، وہ الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے، 6واں مہینہ ہے ان کا، اور بڑی پیچیدگیوں سے ان کی زندگی بچ گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بڑی آنت کا کینسر ہے وہ بھی قابل علاج ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر اگر کینسر فائنل سٹیج تک پہنچ جائے اور پورے بڑے آنت کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے تو پھر اس میں بڑی کمپلیکیشنز آ جاتی ہے، اور ریڈیشن اور کیمو تھراپیز کی ضرورت جہاں پہ پڑتی ہے وہاں پر مریض کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں اور سیدھا بیچتے ہیں شوکت خانم. صحیح، بالکل. کیونکہ ظاہری سی بات ہے، کینسر کا نام سنتے ہی لوگ جو ہیں وہ گھبرا سے جاتے ہیں، لیکن اب علاج بھی موجود ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایسی علامات ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہچکچائیں نہ، کیونکہ علاج سنت ہے. اور جب ایک پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کو اللہ نہ کرے کہ جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس ہچکچاہٹ کو تھوڑی ٹائم کے لیے آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں اور اپنا علاج جو ہے وہ لازمی کروائیں. ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جیسے میڈیسن کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ہومیوپیتھی میں اس کا کامیاب علاج موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ارلی سٹیجز پہ آپ علاج جو ہے وہ کرتے ہیں. کہ اب آ جاتے ہیں تھوڑی احتیاط پہ کہ لوگوں کو کیا ایسی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بڑی آنت کے ان امراض سے بچ سکیں. دیکھیں، میٹابولزم اگر آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے ہاضمے کا نظام سارا ٹھیک ہے، تو آپ اس قسم کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی خوراک میں جو ہے فائبرز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سبزیوں کا، خصوصاً بچے آج کل کے جو ہیں وہ سبزی کھاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ سبزی نہیں کھائیں گے تو فائبر کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو قبض کی شکایت بنے گی، اور ایونچولی آپ پھر بواسیر کی طرف چلے جائیں گے. تو فائبرز کا استعمال ہونا چاہیے، یعنی سبزیوں کا استعمال. اس کے علاوہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ چلتے پھرتے ہیں، تو بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی جانور کو اس طرح پرابلم، کیونکہ جانور گاڑیوں میں نہیں پھر رہا ہوتا. بالکل. تو خیر جی، بڑی معلومات جو ہیں اس حوالے سے ہمیں مل رہی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शाहीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मेरे भाई को जो है वो शटीका पेन हुआ। मैंने पहले भी डॉक्टर साहब से मशवरा किया था, जो उन्होंने दवाएं बताई वो इस्तेमाल करें, लेकिन उनके पाँव जो है वो सुन है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, मतलब उसकी सुनपन नहीं खत्म हो रहा है। तो दवाएं उन्होंने बताई थी वो इस्तेमाल की हैं, लेकिन सुनपन बिल्कुल, और बाज़ दफ़े वो इतना शदीद होता है कि वो बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, और बाज़ दफ़े ठीक होता है, लेकिन बाज़ दफ़े इतना शदीद होता है कि वो, और मतलब बिल्कुल जो है वो पाँव मतलब उनका नहीं वो ठीक है, जमीन पे नहीं लग सकता। नहीं लगता है, मतलब चल नहीं, मतलब चलते चलते वो बिल्कुल जो है वो मतलब ये कि जो है वो माजूर हो जाते हैं चलने से ना। तो मतलब इसके लिए अगर कुछ वो बताए, मतलब कि जो है वो क्या इस्तेमाल करें, और क्या मतलब मालिश वगैरह भी कुछ, मतलब उसके लिए भी बताएं कि कौन सी दवा जो है वो करें, तो जिससे वो मतलब क्या ये बेहतर हो सकता है या इसका जो है ऑपरेशन ही होगा, ये भी मुझे थोड़ा बताइएगा। इसके ऊपर अगर बल्कि एक तफसील से अगर आप लोग प्रोग्राम कर लेना तो इसमें, क्योंकि आजकल शटीका के बहुत ज्यादा लोगों को मसाइल आ रहे हैं जी जी, इसके ऊपर जो है वो जरा सा मतलब ये जो है अगर प्रोग्राम आप कर लें तो इससे बड़ी रहनुमाई मिल जाएगी, और दवाएं जरूर बताइएगा कि कौन सी इस्तेमाल करें जिससे सुनपन खत्म हो जाए। जी डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी फरमाइए। ये मुझे बताएं कि इनके कमर का MRI या एक्सरे हुआ है? जी जी, एमआरआई हुआ है, एमआरआई हुआ है, मतलब ये कि जो है जो डॉक्टर ने, मेरे भाई यहाँ पे नहीं होते हैं, वो बाहर होते हैं, उनका एमआरआई हुआ है। डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन वगैरह तो नहीं बताया है, उनको वो थेरेपी वगैरह बताई है, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से हर जगह मसाइल हैं तो वो जो है अभी तक वो मतलब करवा नहीं सकें, क्योंकि बहुत रश है लोगों का, और मतलब ये कि जो है वहाँ पे भी लोग मतलब ये कि जो है बहुत कम अब हो गए हैं जो ये सब काम करें। तो अभी उन्हें 1 सितंबर का टाइम मिला है, लेकिन उससे पहले जो है वो मतलब ये कि अब 1 सितंबर तक अगर वो बिल्कुल बिस्तर पे कैसे पड़े रह सकते हैं, तो मतलब कोई ऐसी दवाएं बताएं जो उनको मतलब ये कि हेल्प करें। और एमआरआई हुआ है, जी, मतलब आपने इस्लामाबाद से कॉल की है तो आप विजिट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। मुझे नहीं है मसला, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, लेकिन ये मसला मेरे भाई का है। ठीक है, अच्छा, हमारी बात जरा सुनिएगा। जी जी, प्रोग्राम देखते रहिए। अच्छा जी, तो इनके भाई को शियाटिका की तकलीफ है, ठीक है, और कमर का जो एक्सरे या MRI है वो भी हुआ है। इनको चाहिए कि अपनी MRI की जो रिपोर्ट है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, ताकि देखा जाए कि आया डिस्क रप्चर तो नहीं है, या डिस्क हर्निएट तो नहीं है, या बल्ज तो नहीं है, या डिस्प्लेस तो नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ मसले की मुख्तलिफ नोयत होती है, ठीक है। कुछ मसाइल होते हैं जो अद्वियात के साथ ठीक हो जाते हैं, बाज़ ऐसे भी मसाइल होते हैं जिसके लिए इंटरवेंशन यानी प्रोसीजर ऑपरेशन करवाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इनको MRI की रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप पे भिजवा देनी चाहिए, ताकि उसके बाद हम उनको तफसीलन जवाब दे सकें। अगर MRI में कोई प्रॉब्लम है और शियाटिका की ओरिजिन लुम्बर से है, यानी डिस्क या मुहरों की वजह से है, तो इसको ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है। ये जो हमारे डिस्क है ना, ये जब एक दफ़ा हर्निएट हो जाए तो इसको वापस श्रिंक होने में काफ़ी टाइम लगता है, और डिस्क जब वापस श्रिंक हो जाता है तो जो शियाटिक नर्व है उससे दबाव हट जाता है और मरीज़ को अफाका आ जाता है। इसमें कलकेरिया फ्लोर बेहतरीन दवाई है। कलकेरिया फ्लोर, जी, अगर डिस्क का मसला है या डिस्क हर्निएट है। जीनीपाइलम बेहतरीन दवाई है। पाँव सुन हो रहे हैं तो थेलियम बड़ी अच्छी दवाई है। मैग्नीशिया फाज 200 में बेहतरीन इसमें काम करती है। कोलोसिंथ इसमें बड़ी अच्छी दवाई है अगर मसल की वजह से शियाटिका हो रहा है। तो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। MRI जो है वो आपने व्हाट्सएप पे भेजनी है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 0300 333 9378 व्हाट्सएप नंबर है। आपने MRI की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपने भेज देनी है। दूसरे उसके बाद ही डॉक्टर साहब देखने के बाद आपको मेडिसिन जो है रेकमेंड करेंगे। और इसके अलावा लाइव कॉल करने के लिए 0514102357 पे आप लाइव कॉल करके अपना कोई भी तिब्बी मसला है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे बड़ी आंत के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने एहतियात भी बताई हैं
اور اس احتیاط کو فالو کرتے ہوئے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کھانے پینے کے حوالے سے بات کی، تو اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ گھر کے اندر لوگ اگر تو گوشت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو بچوں میں بھی وہی عادت ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جو کھانے پینے کا ایک مینیو ہوتا ہے وہ آپ خواتین خاص کر وہ ایک سیٹ کر لیا کریں، تاکہ بچپن سے ہی بچوں میں وہ عادت ڈال لیں کہ وہ جہاں گوشت استعمال کریں وہاں سبزیوں کا استعمال بھی زیادہ کریں، فروٹس کا استعمال کریں، اور جوسز، پانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی اچھی صحت کی ضامن ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، اور جس طرح ہماری کالر تھیں انہوں نے اپنے بھائی کا مسئلہ بتایا، تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے پاؤں سن ہونے کا وہ ذکر کیا کہ جی پاؤں سن ہو جاتا ہے، وہ زمین پہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے شیٹیکا کے حوالے سے کافی پروگرامز میں تفصیلاً بات کی ہے، اور بلکہ لاسٹ پروگرام ہمارا جو تھا اس میں بھی ہم نے شیٹیکا کے حوالے سے بات کی ہے کہ ڈفرینٹ، آپ نے بتایا، نوعیت ہو سکتی ہے، اس بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جیسے اب سن ہونا پاؤں، تو اس کے لیے کوئی ایسی میڈیسن ہے کہ وقتی ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے؟ بالکل، کاسٹیکم 200 میں فی الحال ان کو لے لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کی جو علامت ہے پاؤں کے سن ہونے کی، وہ ان کی ٹھیک ہو جائے گی، اس میں افاقہ ہوگا، لیکن مستقل علاج کے لیے ان کا ضروری ہے علاج، بالکل، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاؤں نہیں رکھ پاتے، چل نہیں پاتے، تو یہ جو میڈیسن ہے آپ نوٹ کر لیجئے، یہ ان کو صرف پاؤں سن ہونے کے جو حوالے سے دی جا رہی ہے، لیکن باقی جو مین وجہ ہے، جی بالکل، یہ جو شیاٹک نرف ہماری ہے نا، یہ جب کمپریس ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، تو اس میں سرکولیشن بند ہو جاتی ہے۔ جب سرکولیشن بند ہو جاتی ہے، آپ کا پورا پاؤں جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں، پنجہ آپ کا سن ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنا پاؤں محسوس بھی نہیں ہو رہا، تو آپ ایک جگہ پہ اٹک جاتے ہیں، آپ جو ہے دوسرا قدم بھی نہیں لے سکتے، اتنی تکلیف اس میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ مراد بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا ہے، میرا پیٹ بہت صاف ہوتا ہے نا، اور ہیمورائڈ کا بھی تھوڑا پرابلم ہے، خون بھی کبھی کبھار آتا ہے، تو اس کے لیے میں کون سی دوائی اور کون سا پرہیز کروں؟ بہت سی دوائی استعمال کی لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، تو کائنڈلی ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اچھی سی دوائی بتائیے یا کوئی اچھا سا مشورہ دے۔ اور دوسرا میرا بھائی ہے، میرے ساتھ بیٹا ہے، اس کے یہ گھٹنے میں بہت تکلیف ہے، اس کا ایکس رے ہم نے کروایا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں اسپیس آیا ہے، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو یہ دو سوال ہے، مہربانی کر کے ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا، دونوں کا جواب دیتے ہیں۔ جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ قبض کی شکایت ہے، پیٹ سخت رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہیمورائڈز کی بھی شکایت ان کو ڈیولپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی دوائی ان کو لینی چاہیے ایسکولس ہپ دوائی ان کو لینی چاہیے کیوں طاقت میں، ٹھیک ہے، 10 قطرے صبح نہار ٹائم پئیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ برایونیا کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، برایونیا 200 میں، جی بالکل، یہ دونوں دوائی جب اکٹھی لیں گے تو انشاءاللہ ان کا پیٹ بھی نرم رہے گا، اور جو شکایت ان کو بنی ہوئی ہے بواسیر کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ صحیح، تو خیر ہم مزید بھی جانیں گے، ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کا مسئلہ تھا کہ گھٹنوں کی تکلیف ہے انہیں۔ جی بالکل، گھٹنے کی تکلیف ہے ان کو، بعض اوقات بچوں میں سپورٹس انجری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کھیل کود کے دوران جو ہے وہ کوئی نہ کوئی زخم لگ جاتا ہے، تو ان کا ایکس رے دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات پیدائشی ڈیفارمٹی ہوتی ہے تو اس میں پھر تھوڑی بہت مائنر پروسیجر یا میجر پروسیجر کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ایکس رے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ درد میں آرام کے لیے آرنی کا دوائی ان کو سجیسٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر گھٹنے میں درد ہے تو آرنی کا جو میڈیسن ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دن میں کتنی دفعہ؟ دن میں 3 دفعہ استعمال کریں، یا جب بھی ان کو تکلیف محسوس ہو اس وقت ایک 5 قطرے لیا کریں، تو انشاءاللہ ان کو درد میں افاقہ بھی ہوگا، اور جو پین کلرز ہیں، خطرناک پین کلرز ہیں، وہ ان سے بھی بچ کے رہیں گے۔ بالکل، جی آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے، اور ساتھ ایکس رے جو ہے وہ آپ نے کروا کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دینا ہے۔ واٹس ایپ نمبر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، 0300 333 9378 پہ آپ نے اپنی رپورٹس بھیجنی ہے۔ تو ٹائم ہو گیا یہاں پہ ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر مزید کچھ سوالات کریں گے۔
जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में। और जिस तरह बातचीत हो रही थी, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ थे और हम लाइव जो कॉल लेते हैं, ज़ाहिर इसमें बड़ी आसानी हो जाती है कि घर बैठे लोग जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बीमारी है, जो मसला है, उसका फ़ौरी हल जो है वो मिल जाए। तो बिल्कुल आप भी अगर किसी मसले का शिकार हैं, तिब्बी मसले का, तो आप कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल स्क्रीन पे भी चल रहा है नंबर, और व्हाट्सएप नंबर्स भी आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होता है। आपने अपनी रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं, या फिर कोई दवाओं की समझ नहीं आ रही या फिर तफसीलन जो है आप अपनी बीमारी के हवाले से बताना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप लाजमी नोट किया करें। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ फिर शेयर कर देती हूँ, 0300 911 6681, और एक और नंबर है व्हाट्सएप 0300 333 9378। तो मज़ीद भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरह हम बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, तो अक्सर जब हम एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जी वहाँ पे डॉक्टर आपको जवाब दे देते हैं कि जी इस बीमारी का इलाज जो है वो मुमकिन ही नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि ढेरों आपको अद्वियात दे दी जाती हैं वक्ती तौर पे। जिस तरह हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो वक्ती तौर पर आपकी बीमारी को दबा देती हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन जहाँ हम होम्योपैथी की बात करते हैं, उसमें मेडिसिन जो हैं वो जड़ से बीमारी को ख़त्म करती हैं। और कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनके बारे में डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि जी लाइलाज हैं, इन्हीं में हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं माजूरी के हवाले से, सीपी चाइल्ड के हवाले से, कि उनका अगर कोई ऐसा मसला है, कोई माजूरी है, तो डॉक्टर्स उनको जवाब दे चुके होते हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण होम्योपैथी वाली साइड पे रोशन हो जाती है कि जब हम अपनी ही प्रोग्राम में आपके साथ कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर करते हैं जिनमें ऐसे बच्चों का इलाज किया जा रहा होता है और इलाज कामयाब हो चुका होता है। तो आज भी एक वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। चल के पहले वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद हम मज़ीद कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिफ खानज़ादा। ये ज़ुनैरा है। ज़ुनैरा जो थी ये माइक्रोसेफेलिक थी। पैदाइश के बाद इसका जो स्कल साइज़ था वो बहुत छोटा था और ब्रेन जो था वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। जब हमारे पास आई तो स्पीच भी नहीं थी और थोड़ी सी एजिटेशन थी और थोड़े से वो जो बिहेवियर प्रॉब्लम थोड़े से थे और एग्रेशन भी थी थोड़ी बिहेवियर में। तो तकरीबन 7 महीने इस बच्ची का इलाज हुआ, 6-7 महीने। तो माशाल्लाह ये अभी काफ़ी बेहतर है। स्पीच में भी अभी इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो आए हैं और वालिदैन बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात सेंटेंस भी बना लेती है। तो ज़ुनैरा के वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या इसकी प्रोग्रेस आई और क्या इन्होंने नोटिस किया इलाज के दौरान। और जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और हमारी बेटी ने को जब हम यहाँ लेके आए थे तो उससे पहले यही था कि एलोपैथिक में माइक्रोसेफेलिया को इलाज जो है ना वो नहीं है। जी जी। तो बीइंग अ फार्मा पर्सन जो है हमने होम्योपैथिक के बारे में जब सुना तो फिर उसको जो है ना हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की। ठीक है। उसमें लास्ट 5-6 महीने में हमने इसमें काफ़ी अच्छी जो है ना इम्प्रूवमेंट देखी है। ठीक है। ख़ास तौर पर जो इसका बिहेवियर है, हमारी तरफ अटेंशन है, जी जी। वो काफ़ी बेहतर हुई है। ठीक है। अल्फाज कुछ छोटे छोटे इसने बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और फिर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हुई है इसकी। ठीक है। ठीक है। और रिकग्निशन, मतलब मल्टीपल चीज़ों पे जो है ना कि हम मल्टीपल चीज़ों के देखें तो इसने इम्प्रूव किया है। ठीक है। अभी ये कि थोड़ा सा इसका स्पीच का है जिसपे हाँ डिले है, थोड़ा सा डिले है। अल्लाह खैर करेगा वो भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो ज़ुनैरा थी इंटेलेक्चुअली भी ये थोड़ी डिले थी, उम्र से आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी और कमांड फॉलोइंग भी इसकी वीक थी। तो माशाल्लाह अभी कमांड भी फॉलो कर रही है और इंटेलेक्चुअली और आई कांटेक्ट करती है बाकायदा। तो ज़ुनैरा की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है और वो भी सेटिस्फाइड है इनके ट्रीटमेंट से। तो इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी इसके हवाले हाँ से? जी, मैं ये कहूँगी कि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इसने, बहुत ज़्यादा समझदार हुई है, चीज़ें समझती है और अच्छी तरह समझा भी लेती है। जो उसको चीज़ चाहिए, जो उसको बुरा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हम तो बहुत मुतमईन हैं।
جی ناظرین، ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا اور بچی تھی زنیرہ جس کا علاج جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور کافی ساری امپرومنٹ جو ہیں علاج کے بعد دیکھنے میں آئی. جس طرح بچی بول نہیں پا رہی تھی اور توجہ مرکوز نہیں کر پا رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں یہ آٹزم کا کیس تھا نا، تو آٹزم کو لاعلاج سمجھا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، مختلف قسم کی تھراپیز جو ہے ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ، تجرباتی بنیاد پہ ان بچوں پہ کی جاتی ہے جو مسلسل ناکامی کا شکار ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے ہومیوپیتھی میں اس قسم کے بچے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، آٹزم کے شکار کے، ایون مینیک سنڈروم کے بچے ہمارے پاس ٹھیک ہو رہے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو یہ جو بچی تھی یہ بھی آٹزم کا شکار تھی اور انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں تھی، اسپیچ بھی نہیں تھی اور بات نہیں سنتی تھی، اپنی دنیا میں یہ مگن رہتی تھی. تو الحمدللہ 5-6 ماہ جب اس کا علاج ہم نے کیا تو اسپیچ بھی اس کی آنا شروع ہو گئی اور بیہیویئر میں کافی اس کی بہتری آنا شروع ہو گئی. تو جو مطمئن والدین ہیں پھر وہ بڑی خوشی جو ہے خوشی اپنا وہ اسٹیٹمنٹ ڈاکومنٹ کرواتے ہیں. والدین مطمئن ہو جائیں بچے کے علاج کے حوالے سے تو ظاہری سی بات ہے یہ ثبوت ہوتا ہے کہ علاج جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو بیچارے ظاہری سی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ معذوری کا شکار نہ ہو، لیکن بعض اوقات جب والدین جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، ان کو جواب مل جاتا ہے کہ جی اس کا علاج ممکن نہیں ہے، وہ صرف میڈیسنز دے دیتے ہیں. کیا آیا ان میڈیسن سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں فرق پڑتا. اگر نیورولوجسٹ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے تو پھر میڈیسن کس چیز کی دے رہا ہوتا ہے؟ وہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیلشیم کی میڈیسن ہوتی ہے، کوئی سیرپ ہوتا ہے طاقت کا، ٹھیک ہے، جو ویسے کمپلیمنٹری دے دیتے ہیں والدین کے سیٹسفیکشن کے لیے، لیکن وہ علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو آٹزم کے بچے ہیں جب والدین جاتے ہیں نیورولوجسٹ کے پاس اور اپنی فریاد سناتے ہیں بچے کے حوالے سے، تو وہ بڑی خطرناک قسم کی نشاور دوائیاں پرسکرائب کر دیتے ہیں، جس سے پھر اس قسم کے جو بچے ہیں وہ غنودگی میں رہتے ہیں اور دماغ کی جو بہتری آنی ہوتی ہے وقت کے ساتھ وہ بھی بگڑ جاتی ہے اور مزید جو ہے ان دوائیوں کے اثرات کی وجہ سے، مضر اثرات کی وجہ سے مریض میں چڑچڑاپن اور کافی نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کافی سارے والدین سن رہے ہوں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کہ ایک تو والدین جب امید چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس سے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گزر رہا ہے وقت، لیکن کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے ایک بچے کو ایسے چھوڑنے میں؟ دیکھیں انہی والدین کے لیے تو ہم یہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس قسم کے والدین جو مایوس ہو چکے ہیں اپنے بچے کو گھر میں لے کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ کسی نیورولوجسٹ نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا امریکہ میں بھی علاج نہیں ہے. اسپیسیفکلی یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ اس کا امریکہ میں بھی علاج نہیں ہے. تو اس قسم کے مایوس والدین کو امید دلانے کے لیے ہم ایسے والدین کے جن کے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، ان کے بیانات ڈاکومنٹ کر کے ان کی ایک امید کے لیے ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پہنچے یہ بات کہ ٹھیک ہے ایلوپیتھک میں نہیں ہے ان کے پاس علاج، لیکن دوسرا بھی تو ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے نا جس میں علاج موجود ہے. اور ہومیوپیتھی کوئی چھوٹا فیلڈ تو نہیں ہے. ایلوپیتھی کے پیچھے دوسرے نمبر پہ کڑی ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے، ایک طریقہ علاج ہے. انڈیا میں سرکار سپانسر کر رہی ہے، فرانس میں سرکار سپانسر کر رہی ہے، دنیا کے ہر ایک ملک میں ہومیوپیتھک کلینک اور میڈیسن موجود ہے. اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. ایلوپیتھک ڈاکٹرز اس کو اور مزید سپریس تو نہیں کر سکتے. بالکل بالکل جی. یہی مسئلہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ تھوڑی سی توجہ دیں اور ٹائم پہ ایسے بچوں کو جو ہے علاج کی طرف لائیں. اگر ایلوپیتھی میں علاج نہیں ہے لیکن ہومیوپیتھی میں علاج 100% ابھی یہ جو زنیرہ بچی ہے ان کے والد بھی تو آپ کے جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق ان کا تھا، لیکن وہ آئے ہومیوپیتھی کی طرف. ٹھیک ہے، تو اپنے بچے جو ہے کا علاج جو ہے انہوں نے ہومیوپیتھی سے کروایا. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو چکی ہے اور
آئیں گے ہم اگلے ٹاپک پہ، کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے معلومات بیماریوں کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انفیکشن میں، گردے کے انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں. جی جی. گردے کا انفیکشن کیوں ہوتا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. گردے کا انفیکشن ہوتا ہے مثانے کے انفیکشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے مثانے کا زخم ہو یا انفیکشن ہو تو وہ انفیکشن جاتے جاتے گردے تک پہنچ جاتا ہے، پھر ایک گردے سے دوسرے گردے تک پہنچ جاتا ہے. تو سائنس نے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ گردے کا انفیکشن مثانے کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو مثانے کا انفیکشن کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ مثانے کے انفیکشن کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، کافی سارے، جو کچھ ہم بتا بھی سکتے ہیں، کچھ ہم نہیں بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پبلک ٹوائلٹ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے، صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور بھی کافی سارے ریزنز ہیں اس کے. تو ڈاکٹر صاحب کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب گردے کا انفیکشن ہے؟ ویسے تو زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جی انفیکشن ہوتا ہے تو ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پانی زیادہ استعمال کریں، پانی پئیں. تو اس کے علاوہ مطلب کیا، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے جسم کے لیے؟ خیر ہم اس پہ بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نوشین جی. وعلیکم السلام جی. جی میں دعا لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی دعا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک تو ہوں، پر میں نے گلے کی دوائی لکھوانی ہے. ڈاکٹر خان زادہ صاحب 1 مہینے سے میرا گلا، میرا والیوم بند تھا، تو اب تھوڑا کھلا ہے، لیکن ابھی بھی یہ دیکھ لیجیے صحیح نہیں ہے. پلیز آپ کی دوائی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ میرے گلے کے لیے اور کانسٹیپیشن کی دوائیاں 2 مجھے لکھوا دیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اچھی سی دوائی لکھوائے مجھے. ٹھیک ہے جی ضرور، کیوں نہیں. گلے کے حوالے سے اور کانسٹیپیشن کے حوالے سے انہوں نے میڈیسن کا پوچھا ہے، تو اور کچھ تفصیل بتانا چاہیں گے اپنی؟ اور نوشین بی بیٹھک پروگرام کیوں ختم کر دیا ہے؟ میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں. جی انشاءاللہ یہ پروگرامز ہوتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیے چینل، آپ کو انشاءاللہ ضرور یہ پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، دواؤں کے نام بھی بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا، جی تو ان کا گلے کا مسئلہ تھا، کہہ رہی تھی کہ میں نے میڈیسن لی ہے، اس سے کافی افاقہ ہوا ہے، اور مزید جو ہے مطلب میڈیسن کا وہ پوچھ رہی ہیں. تھروٹ انفیکشن میں غراروں کا استعمال بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک دوائی ملتی ہے ہمارے ہومیوپیتھی کی، کیلنڈولا اسے کہتے ہیں. کیلنڈولا، جی کیلنڈولا لے کے تو ایک 10 قطرے گونٹ پانی میں ڈال کے اس سے غرارے کریں تو اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کوئی اور دوائی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ادروائز بیلاڈونا اور ہیپر سلفر، ٹھیک ہے، بیلاڈونا 30 میں اور ہیپر سلفر بھی 30 میں، یہ دونوں دوائیوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی 1-2 دن میں ان کا. ویسے اس چیز کا ثبوت میں خود بھی دے سکتی ہوں، کیلنڈولا میں نے بھی یوز کی تھی، میرا بھی گلا کافی خراب تھا اور کافی بہترین دوا ہے. جی بالکل. تو اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کانسٹیپیشن کے حوالے سے میڈیسن کوئی ان کو بتا دیجیے. کانسٹیپیشن کے لیے بہترین دوائی جو ہے وہ برایونیا ہے. برایونیا جی، چونکہ فیمیل ہے اور ایج بھی ان کی زیادہ ہے تو ایلومینا کا استعمال بھی کر سکتی ہیں. ایلومینا بھی 200 میں صبح نہار. یہ نہار منہ لینی ہے؟ جی بالکل، صبح نہار پیٹ لے ایلومینا 200 میں تو انشاءاللہ کانسٹیپیشن میں بھی ان کو ریلیف آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو خیر ہم بات کر رہے تھے گردے کے انفیکشن کے حوالے سے، وجوہات ڈاکٹر صاحب نے بتائیں کہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے گردے کا انفیکشن. یہ مثانے کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس بیماری کا علاج نہ کریں تو ہمارے جسم پہ کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ گردے کا انفیکشن جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گردے کا انفیکشن شدید خطرناک ہوتا ہے. جب ایک دفعہ انفیکشن مثانے سے گردے میں چلا گیا تو پھر ایلوپیتھی سائیڈ میں تو اس کو آئی ویز کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی مریض کو ہاسپٹل میں لیٹا کے تو آئی ویز کے ذریعے اینٹی بایوٹک مسلسل چلائی جاتی ہے کہ گردے بچ جائیں. ٹھیک ہے، جب گردے سے انفیکشن ختم نہ ہوا تو پھر انفیکشن جو ہے اس کا دوسرا سٹیج ہوتا ہے خون میں شامل ہو جاتا ہے انفیکشن. ٹھیک ہے، جب گردے سے انفیکشن خون میں چلا گیا تو پھر اس میں ایک کنڈیشن بن جاتی ہے جسے کہتے ہیں سیپسس. ٹھیک ہے، بلڈ سیپسس. جب مریض ایک دفعہ سیپسس میں چلا گیا تو پھر وہ اس کی جان
جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہوتی ہے. تو کڈنیز بھی فیل ہو سکتے ہیں. بالکل 100% ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ انفیکشن کی وجہ سے کڈنیز فیل ہو جاتی ہے. یا میں ضروری بات بتاؤں, چھال تو نہیں لینی نا؟ نہیں. ٹھیک ہے. مثانے کے انفیکشن کا علاج ایلوپیتھک سائیڈ میں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ایک بڑی پرابلم آ رہی ہے, اسے ہم کہتے ہیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. ٹھیک ہے. ہر مثانے کے انفیکشن کا مریض جو ہے وہ در بدر پھر رہا ہوتا ہے. 1-2 ہفتے دوائی کھاتا ہے, ہفتہ آرام آتا ہے, پھر اس کو دوبارہ وہی پرابلم بن جاتی ہے. اس طرح کرتے کرتے مریض کے 8-10 سال گزر جاتے ہیں, اور جب انفیکشن پہنچ جاتی ہے گردوں میں تو پھر گردے فیل ہو جاتے ہیں, پھر بات ڈائلیسس کی طرف جاتی ہے. تو سارا پرابلم مثانے کے انفیکشن کی وجہ سے ہے. مثانے کا انفیکشن ہومیوپیتھک طریقے علاج میں بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت کم عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ایپس اس کی بڑی بہترین دوائی ہے, ایپس. ٹھیک ہے. ایپس آپ استعمال کریں گے مثانے کے انفیکشن کے لیے تو انشاءاللہ آپ کا انفیکشن بھی ختم ہوگا اور گردے بھی بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. بالکل ہم اس چیز کو بہت نارملی وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پانی زیادہ استعمال کریں, کیا پانی زیادہ استعمال کرنے سے بھی اس دوران جو ہے انفیکشن میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, انفیکشن ہے کیا چیز, انفیکشن ہوا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے, جراثیم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اگر جراثیم آپ کے مثانے میں موجود ہے تو اگر آپ فلوئڈ انٹیک زیادہ کریں گے, پانی زیادہ پئیں گے, تو کافی سارے جراثیم پیشاب کی شکل میں مثانے سے باہر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے گردے میں انفیکشن ہے تو پھر آپ زیادہ پانی کا استعمال بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ گردے کے انفیکشن میں ہو جاتی ہے ہائیڈرونیفروسس, گردے سوج جاتے ہیں, انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اس انفلیمیشن کے دوران اگر آپ پانی کا استعمال حد سے زیادہ کریں گے تو پھر اس میں گردے فیل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. صحیح. جی. تو اگر گردوں کا انفیکشن ہو گیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, مین وجوہات کیا ہوں گی؟ مین وجہ تو جس طرح میں نے بتایا کہ مثانے کا انفیکشن ہی جا کے گردوں تک پہنچتا ہے. ادروائز گردے میں کوئی اپنا انفیکشن بیرونی ذریعے سے نہیں ٹرانسفر ہو سکتا, کیونکہ انفیکشن بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اس کی علامات گردے میں شدید درد, پیشاب میں جلن, بخار, مختلف قسم کے ہیں. اچھا, کسی کو ایسا کوئی مرض ہے, گردے کا انفیکشن ہے, تکلیف میں ہے, درد ہے, تو اس کے لیے کوئی میڈیسن ایسی ہے؟ گردے کے انفیکشن کے لیے بربیرس دوائی ہے. بربیرس. بعض اوقات گردے میں پتری کی وجہ سے بھی انفیکشن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب پتری گردے سے موو کر رہی ہوتی ہے, ساتھ میں زخم بنا رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن یا ہائیڈرونیفروسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو بربیرس گردے کے انفیکشن کی بہترین دوائی ہے, اور مثانے کے انفیکشن کی جو دوائی ہے وہ ہے ایپس. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی مریض گردے کے انفیکشن کا شکار ہو تو لازم ہے کہ اس کو مثانے کا انفیکشن بھی لاحق ہے. بالکل. جی, آپ نے دیکھا کہ مطلب ایک انفیکشن جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. وہ مثانے کے اندر انفیکشن ہے, وہ گردوں کو کتنا متاثر کر سکتا ہے, اس لیے بر وقت اس کا علاج بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی تکلیف ہے آپ کو تو دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں آپ کو, آپ نے وہ استعمال کرنی ہے. اور جس طرح ہم گاہے بگاہے اپنے پروگرام میں اس چیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں, جیسے گردے کی پتھریاں ہو گئیں اور پتے کی پتھریاں ہو گئیں, مختلف قسم کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. اور جس طرح لوگ مارے پھر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, خاص کر گردے کی پتھریوں کے حوالے سے, کبھی وہ سرجریز کروا رہے ہوتے ہیں, پتے کی پتھری ہے تو اس کی سرجریز کروا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہومیوپیتھی میں وہ میڈیسن سے کلیئر ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی پروگرام میں اس حوالے سے تفصیلاً بھی بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آج آپ نے کافی ساری چیزیں جانی ہوں گی, اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. انشاءاللہ ہم اگلے پیر کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.